बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, और तहक़ीक़ था एक गिरोह उनमें से, यस्मऊना कलामल्लाहि, जो सुनता था अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु, और फिर वो उसको बदल देता था, मिन बअदि मा अक़लूहु, उसको समझने के बाद, वहुम यअलमून, और वो जानते भी थे। यहाँ पर ज़िक्र बनी इसराइल का ही हो रहा है कि उनमें से बिलखसूस उनके उलमा का जो एक ग्रोह था, वो तौरात को समझने के बाद भी उन्होंने उसके कलाम को बदल दिया। दूसरा ये भी इससे मतलब लिया जाता है कि जैसे उन्होंने जब हज़रत मूसा उनके 70 आदमी बनी इसराइल के लेकर गए कोह तूर पर, तो जब अल्लाह ने कहा कि ये किताब मेरी है और अगर कोई बशरी तकाज़े के तहत कोई गलती हुई तो मैं माफ़ कर दूँगा, तो उन लोगों ने वापस अपनी कौम में आकर ये कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताब मेरी है, अगर तुम उस पर अमल नहीं भी करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो इस तरह से इन्होंने बात को बदल डाला। तीसरा ये कि बदलता वही है जो समझता है, कि समझते वही हैं जो उसको पढ़ने वाले हैं। तो वो कि जब किताब को समझ गए थे, उसके अहकामात को समझ गए थे, तो लेकिन फिर अपनी दुनियावी अगराज़ के लिए उन्होंने उसके मसाइल को बदलना शुरू कर दिया, गलत फतवे दिए कि जहाँ से माल का फ़ायदा हुआ तो वहाँ पे मसले को और बयान किया, और जहाँ से फ़ायदा कम हुआ वहाँ पे मसले को और बयान किया। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते थे उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ालू, तो कहते आमन्ना, हम भी ईमान लाए। व इज़ा खला बअज़ुहुम, और जब वो अकेले होते इनमें से बाज़, इला बअज़िन, बाज़ के पास, क़ालू, तो कहते अतुहद्दिसूनहुम, कि क्या तुम बयान करते हो इनके सामने, बिमा फ़तहल्लाहु, वो चीज़ जो ज़ाहिर की अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, लियुहाज्जूकुम, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, बिही, इसके ज़रिए, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के सामने। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। अभी मुकालमा है एक यहूदी और मुनाफिक यहूदी का, कि जो बज़ाहिर इस्लाम लेकर आए लेकिन अंदर से वो ईमान से खाली थे। तो जब वो अपने जैसों में जाकर जब बैठते, तो वो उनसे कहते कि तुम वो मसाइल क्यों बयान करते हो जो तौरात में आखिरी नबी से मुतल्लिक लिखे हुए हैं। इस तरह जब हम खुदा के पास जाएंगे तो वो फिर हमसे झगड़ेंगे कि हम तो सब जानते थे और फिर भी हम ईमान नहीं लाए। क्या तुम अकल नहीं रखते। यानी कि दुश्मन के सामने इकरार करते हो कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, क्योंकि अक्सर सहाबा जब इनसे बात किया करते थे, पूछते थे क्या वाकई तुम्हारे तौरात में आखिरी नबी की ये निशानियाँ लिखी हैं, तो वो कहते थे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर फिर जब बात उन तक पहुँचती तो वो लोग कहते थे कि इस तरह की बात तुम मत बयान करो, कि जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम जानते थे और हम ईमान नहीं लाए इन पर। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवला यअलमूना, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु, कि बेशक जानता है अल्लाह, मा युसिर्रूना, जो चीज़ वो छुपाते हैं, वो मा युअलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला तो हर वो बात जानता है जो हम अभी सोच रहे होते हैं, जो भी हमें सोचनी होती है, वो बातें भी अल्लाह के इल्म में होती हैं कि जो भी हमारे इल्म में नहीं होती कि हम अगले लम्हे क्या करने वाले हैं। तो फिर इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि वो ये समझते थे कि उनके बयान करने से उनकी पकड़ होगी। आगे अब उन यहूदियों का जिक्र है कि जो तौरात का इल्म नहीं रखते थे। वमिनहुम उम्मियूना, और उनमें से बाज़ अनपढ़ हैं, ला यअलमूना, जो नहीं जानते किताब को, इल्ला अमानी, या मगर चंद आरज़ुएं, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं हैं वो मगर गुमान करते। यहाँ उन लोगों का जिक्र है कि जो तौरात का इल्म खुद तो नहीं रखते थे, मगर अपने बुज़ुर्गों से जो सीना बसीना नकल होने वाली जो गरीब कहानियाँ थीं उनको सुनते थे, उन पर यकीन करते थे, या अपने उलमा से जो किस्से कहानियाँ सुनते थे और जो मसाइल सुनते थे उन पर ईमान रखते थे, और फिर उसके बाद ये समझते थे कि हम लोग तो अल्लाह की बहुत पसंदीदा कौम है, तो हम तो यकीनन बख्शे जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ये इनकी वो झूठी आरज़ुएं हैं जो इन्होंने ख़ुद अपने गुमान में बना रखी हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़वैलुल लज़ीना, बस ख़राबी है उन लोगों के लिए। वैल अरबी में कहते हैं कि जहन्नुम का एक तबके का नाम है, और ये इतना दहशतनाक तबका है
کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، اور جب آدمی کو اس طبقے میں پھینکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سڑتا گلتا 70 سال کے بعد نیچے پہنچتا ہے۔ وہ اتنا ہولناک اور اتنا گہرا ہے کہ اس کی بلندی سے نیچے زمین تک پہنچنے میں انسان کو 70 سال لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے سے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہوگی۔ تو فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وقت اس زمانے میں پریس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے آیات کو لکھا کرتے تھے تورات کی۔ جب وہ لکھتے تھے تو کچھ بڑھا دیتے تھے، کچھ کم کر دیتے تھے، اور جہاں پر ان کے تعلقات بہتر ہوتے تھے وہاں کچھ مسائل میں نرمی لے آیا کرتے تھے، تو پھر ان سے بعض اوقات معاوضہ بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اور حالانکہ جیسے یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ھذا من عند اللہ، تیسرے پارے میں آئے گا وما ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ کرتے کیوں تھے ایسا؟ لیشتروا بہ، تاکہ وہ خریدیں اس سے ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، تاکہ ان کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے، لوگ ان کے پاس آتے رہیں، نذرانے ان کے پاس آتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل لہم، بس خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت، جو انہوں نے لکھا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے گا۔ جو کمائی وہ اس سے کما رہے ہیں یہ ان کو تباہی کے گڑھے میں گرائے گی۔ اور یہودیوں کا ایک اور بھی عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، تو گویا یہ 7 دن بنتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ بھی تھا کہ جتنے دن موسیٰ کوہ طور پر اعتکاف میں رہے تھے تورات لانے کے لیے، تو جب ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو 40 دن تھے، تو اس لیے یہ لوگ بھی 40 دن رہیں گے دوزخ میں، اس کے بعد اللہ پاک ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نجات دہندہ ہیں، وہ صلیب پر لٹک گئے جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اتخذتم، کہ کیا لیا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز نہیں کرے گا خلاف اللہ عہدہ، اپنے وعدے کے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، وہ بات، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، کہ جس نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ، اور پھر گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی برائیوں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ جس کا تمہیں اتنا یقین ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوگا، اور تم اللہ پر اتنی بڑی بڑی بات کہتے ہو، اس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا قرآن پاک میں، وقالت الیہود عزیر للہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو اللہ کے نبی تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من کا سب سیئات، یعنی کہ جو وہ گناہ کر رہے ہیں، جو وہ برائیاں کما رہے ہیں، وہ ان کو اس طرح سے گھیر لیں گی، ان کے دل کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، کہ پھر ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہوگی۔ بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، مگر وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، اور یہ قرآن کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اب آگے ان کے برعکس نیک لوگوں کا ذکر ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا جو اللہ نے ذکر کیا، یہاں پر ہر انسان نے اپنا اپنا ایک نظریہ بنا رکھا ہے۔ مراد قرآن میں نیک عمل کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ہم لوگ ایک عمل پکڑ لیتے ہیں
اور باقیوں سے ہم جان چھڑوا لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تمام اللہ کے احکام پورے کر دیے۔ اگر کوئی یتیم خانہ کھول دیا، ہسپتال بنا دیا، یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دی، لیکن کاروبار میں سود شامل ہے، جھوٹ شامل ہے، دھوکہ شامل ہے۔ آج جتنا سبق ہم نے پڑھا، ان آیات کو اگر ہم آج کے حالات سے موازنہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان آیات کا نزول آج ہی ہوا ہے، آج کے مسلمان کے لیے ہوا ہے، کہ جیسے یہ آیت کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کہ وہ بدل ڈالتے اللہ کے کلام کو، اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ آج کل اگر آپ کچھ علماء کو دیکھیں تو قرآنی آیات کی تشریح کر کے ان سے اپنا عقیدہ اور عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم قرآن کو صحیح سمجھ لیں، ہمارے علماء صحیح طرح سے قرآن پاک کو جیسے اس کا حق ہے اس کو بیان کریں، تو ہمارے مسلمانوں میں فرقہ بازی نہ ہو، تعصب نہ ہو، تفرقہ نہ ہو۔ اسی طرح جو آگے ہم نے پڑھا کہ جو ان پڑھ ہیں نہیں جانتے کتاب کو مگر ان کی آرزو میں۔ اب یہ اگر آپ اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں تو آج ہمارے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری تو سفارش ضرور ہوگی، ہم تو فلاں سے بیعت ہوئے ہیں، ہم فلاں نبی بزرگ کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے اپنے چند گمان، چند جھوٹی آرزویں بنا رکھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اور اللہ کا حکم، یہ کتاب صرف اور صرف اللہ نے اس لیے بھیجی کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے، تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور پھر ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسی ہی جھوٹی جھوٹی آرزویں بنائیں گے کہ بھئی نہیں، ہم تو فلاں کے ذریعے بخشے جائیں گے، ہم فلاں کے ذریعے بخشے جائیں گے۔ تو یہ انسان یہ گمان کیسے پال سکتا ہے کہ جب کہ اگر صرف آپ آیت الکرسی کا ترجمہ نکالیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں جس طرح اللہ پاک نے کہا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، کہ جب کوئی انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، تو آہستہ آہستہ اس کے گناہ اس کے دل کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں کہ وہ خطا کاری اس طرح چھا جاتی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ دیمک جب کسی دروازے کو کھاتی ہے تو اس کی چوکاٹ صرف ثابت رہ جاتی ہے، ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ دروازہ ثابت ہے، اسی طرح سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اعمال صحیح کر رہے ہیں، لیکن اندر سے انسان کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ المعاصی برید الکفر، کہ گناہ ڈاک ہے کفر کی، کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے تو اگلا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ پہ اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اب آگے آخری آیت میں اللہ پاک نے عمل صالح کی بات کی، تو یہاں پر بھی عمل صالح میں ہر چیز جو نیکی آپ سمجھتے ہیں قرآن سے یا حدیث کے ذریعے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا تقاضا ہم سے دین کا یہ ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جائیں، اس کے تقاضے پورے کریں، اس کی شرائط پوری کریں۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین ہے کیا، تو ہم کیسے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غافلین میں شامل نہ کرے کہ جو خود بھی اندھے تھے اور خود بھی لا علم تھے اپنے دین سے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے لا علم رکھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔